बहरहाल खंदक के मौका पर सही बुखारी में हदीस है, नबी इस्लाम ने जब वो अबू सुफियान अपना लश्कर लेके वापस चला गया, आपने ये पहले ही प्रेडिक्शन फरमा दी थी कि ए मुसलमानों, अब मुशरिकीन अरब तुम पर हमला नहीं करेंगे, उनकी अब ताकत टूट गई है, अब तुम उनके ऊपर चढ़ाई करोगे। और वही हुआ। फिर आप इस्लाम ने ये 5 हिजरी में गज़वा खंदक हुई, 6 हिजरी में आप इस्लाम ने आपको अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया, उस ख्वाब का जिक्र भी कुरान के अंदर मौजूद है। इसी सूरत में आपने ख्वाब में देखा कि आप यानी उम्रे के लिए तशरीफ ले गए हैं और आपके असहाब भी साथ हैं और कोई हलक करवा रहे हैं, कोई कसर करवा रहे हैं। और नबियों का ख्वाब तो वही इलाही होता है, जैसा कि सूरह अस-साफ़ात में है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ, तो उन्होंने अपने बेटे से डिस्कस किया, तो वही इलाही है, ये नबी का ख्वाब है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबूवत का 46वां हिस्सा। तो आपने अपने साहब से कहा कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दे दिया सब, और हुक्म यह है कि उम्रा करना है। अच्छा, ये उम्रा एक यूनिक उम्रा था जिसमें कुर्बानी का जानवर भी साथ लेके जाया गया। वैसे कुर्बानी का जानवर तो आप हज इराम के अंदर साथ लेके जाते हैं, उम्रे के लिए भी कुर्बानी का जानवर लेके जाया जा सकता है। तो असला भी साथ लिया, लेकिन वो बंद असला था, ये भी डर था ना कि कोई हमला ना कर दे। तो बुखारी मुस्लिम में आता है कि 1400 असहाब और एक रवायत में आता है 1500, यानी 1500 के करीब असहाब थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रे के लिए तैयार होकर जाने के लिए। अब वहां पे मुशरिकीन अरब को ये इतला पहुंच गई। अब उधर तो खलबली मच गई, उन्होंने कहा लो जी हम पे हमला करना आ रहे हैं और ये उम्रे के बहाने आ रहे हैं। तो उन्होंने खालिद इब्न वलीद को और एक और शख्स को जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे भेजा जासूसी करने के लिए। उन्होंने आके जब देखा कि भाई ये तो मतलब उस इरादे से नहीं आए, और कोशिश भी की कुछ लोगों को छेड़खानी करने की कि हमारे साथ लड़ाई करते हैं कि नहीं। नबी इस्लाम ने हुक्म फरमाया था कि अगर छेड़खानी करे भी जवाब नहीं देना। उनको खैर यकीन हो गया, उन्होंने जाके वापस रिपोर्ट की कि ये तो इसलिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन अबू सुफियान और बाकी लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो इस तरह तो हम कुरैश मक्के के सरदार हैं, ये किस तरह इस तरह आ सकते हैं, हमारी नाक कट जाएगी, इनको रोको, नहीं आने देना। अब बीच में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हुए जिन्होंने समझाया कि भाई तुम्हारी पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जती होगी, हरम तो सबके लिए है, और तुम ये हरम की बुनियाद के ऊपर ही सारी ये रोटी रोजी तुम्हारी चल रही है, बाहर के लोग आते हैं, और हरम जो है ये एक इंटरनेशनल सिटी है, सब लोग उधर आ सकते हैं हज उम्रे के लिए, तुम कैसे इसको रोक सकते हो, तो बदनामी होगी। खैर ये सारे मामला चलना शुरू हुए। ये पूरी डिटेल आपको गज़वा जो सुलह हुदैबिया का चैप्टर है बुखारी में और मुस्लिम में, ये पूरी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। अल्टीमेटली उन्होंने उरवा इब्न मसूद को जो है ना भेजा नबी इस्लाम के पास डिस्कशन के लिए कि आप वापस चले जाएं। उसने आके नबी इस्लाम को बड़ा यानी डराया और धमकाया, यानी जाके खैमे के अंदर कि ये तुम्हारे साथी जो है तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे और तुम इस तरह ना करो, हो सकता है तुम्हें मार दे कुरैश मक्का और ये वो। अब उस जालिम को क्या पता था कि ये तो अल्लाह के पैगंबर है, ठीक हो गया। अब इसी दौरान सही बुखारी के अल्फाज हैं कि जब ये गुफ्तगू कर रहा था तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पास ही बैठे हुए थे। आपको बड़ा सख्त गुस्सा आया, यानी एक शख्स हुजूर के मुंह पे आके धमकी दे रहा है कि तुझे तेरे साथी छोड़ देंगे जो तेरे लिए इतनी कुर्बानियां कर रहे हैं, तूने अपनी जान बचानी है तो वापस चला जा। अब इतनी गुस्ताखाना जुमला कौन शख्स सुन सकता है? तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ा गुस्सा आया और आपने उसको वहां पे बड़े सख्त अल्फाज कहे, और जिसको आजकल हमारे उलमा ने दलील बनाया हुआ है गुस्ताखाने रसूल को गालियां निकालने की। हालांकि वो इस तरह है ही नहीं था, वो तो उन्होंने वो बात की जो करा करते थे। तो चूंकि वो अपने बुत लात और मनात की शर्मगाहों को चाटते थे, ये उनकी एक इबादत का तस्वर था। जिस तरह हमारे भी पंजाब के अंदर एक ऐसा दरबार है जहाँ पे यानी लकड़ी के बना के शर्मगाहें लटकाई हुई है और लोग वहां पे मतलब जाते हैं, चढ़ावे भी चढ़ाते हैं। तो हजरत अबू बकर को इतना गुस्सा आया कि तुम नबी इस्लाम से इस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हो, तो उन्होंने कहा जाओ तुम लात और मनात की शर्मगाहें चाटो, जो तुम्हारा काम है। ये आपने गाली नहीं दी थी, जो करते थे वही कहा था। गाली तो होती माँ बहन की को गाली निकालते हैं या जिस तरीके से गाली निकालने का दादा, इसको गाली कहना गलत है। जिस तरह आज अगर कोई कब्र की मिट्टी चाटता है और हम उसको कुरान और हदीस से बात समझाते हैं और वो बात मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो हम कहेंगे जा तू फला कब्र की मिट्टी जाके चाट, तो एक मुझे गाली दे दी है, वो तो चाटते हैं ना सर, तो गाली तो ना हुई, जो करते थे वो। खैर मेरा यूट्यूब पे एक क्लिप भी है, गुस्ताखों को गालियां देना क्या सवाब का काम है, तो उसमें मैंने इनके सारे दलाइल जिक्र किए कुरान और हदीस में जो जो पेश करते हैं। फिर हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी पास खड़े हुए थे, और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद बुखारी के अल्फाज है कि उसकी आदत थी वो हुजूर की दाढ़ी की तरफ ना हाथ बढ़ाता था बात करने में ना, उसका एक बार लोगों का एक आदत होती है ना, तो यहाँ पे भी बात लोग जो है वो किसी को मनाने के लिए उसकी दाढ़ी को हाथ छोड़ी को हाथ लगाते हैं। तो जब वो दाढ़ी को हाथ लगाता तो मुगीरा इब्न शुअबा जो है ना वो अपनी तलवार का जो दस्ता है ना बैक साइड के ऊपर, वो उसके हाथ पे मारते हैं, पीछे का गुस्ताख अपने नापाक हाथों को नबी इस्लाम की दाढ़ी से पीछे का। अच्छा, तो इसी में आता है कि जब हज़रत बकर ने उसे कहा तो उसने कहा अबू बकर मैं तुझे जवाब दे सकता हूँ इस बात का, लेकिन तेरा मेरे ऊपर एहसान है, मैं अपनी जुबान बंद करता हूँ। लेकिन हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा के बारे में जब बात हुई तो उसने फिर कहा कि उसको फिर उन्होंने यानी उसने जवाब दिया और उनकी कोई पुरानी गलती जिक्र कर दी कि उन्होंने वो कहीं पे चोरी की थी, को डाका मारा था और माल लूट के ले आए थे, उसके बाद मुसलमान हो गए थे। तो हालांकि नबी इस्लाम के पास जब आए तो आपने कहा कि तुम तेरा इस्लाम कबूल है, लेकिन ये माल मेरे पास भी तुम्हें जमा कराना, माल तो जो है ना वो जिसका है उसको दे। तो उसकी तरफ उसने इशारा किया कि उस वक्त मैंने तुझे पनाह दी थी ना जब तूने लोगों का माल इस तरह हड़प किया था। तो ये मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु उसने जवाब दिया। अच्छा जी, फिर इसी दौरान ना नबी इस्लाम खैमे से बात तशरीफ लेके आए। अब सहाबा कराम ये चाहते थे कि इनको जरा दिखाएं कि हम कितने जानिसार हैं। तो नमाज का टाइम हो गया, नबी इस्लाम ने वुजू के लिए पानी मंगवाया। अब वो जो था ना उरवा इब्न मसऊद वो वहीं पे मौजूद था जो काफिरों की तरफ से एलची बन के आया था। ये बुखारी में पूरी हदीस है डिटेल के साथ किताब शुरू चैप्टर के अंदर। अब नबी इस्लाम वुजू कर रहे हैं तो सहाबा कराम नीचे हाथ लेके खड़े हो गए, आपके वुजू का पानी नहीं नीचे गिरने दे रहे। हत्ता कि आप इस्लाम ने थूक फेंकी तो एक सहाबी ने वो भी अपने हाथों पे लेके अपने जिस्म पे मली, और किसी को नहीं जब पानी मिलता था, ज़ाहिर आप कितने लोग साइड पे, अब 1400 साहब है
تو جس کا ہاتھ گیلا ہو جاتا تھا حضور کے وہ پانی گرنے کی وجہ سے وہ اس سے اپنا ہاتھ مل کے اپنے جسم پہ مال لیتا تھا. اب یہ وہ منظر جو ہے نا عروہ ابن مسعود جو ہے نا وہ ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ رہا تھا, شرمندگی اس کو محسوس ہو رہی تھی, کیونکہ ابھی تو حضور کو کیا کہا تھا کہ یہ تو تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو وہ حدیث کے الفاظ ہیں, وہ بعد میں مسلمان ہو گئے, پھر انہوں نے خود ہی روایت کی حدیث عروہ ابن مسعود نے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کسی نے دیکھنا ہے تو عروہ ابن مسعود کو دیکھ لیں, ان کی عام شکل ہے, میں نے ان کو شب معراج دیکھا ہے, گھنگریالے بالوں والے. تو یعنی بڑے خوبصورت ہے, اسلام لانے سے پہلے بھی خوبصورت ہے. خوبصورتی کا تعلق جو ہے وہ عشق رسول سے یا اسلام لانے یا نہ لانے سے نہیں ہوتا, وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت بنا دیا. تو وہ ابو لہب اتنا خوبصورت تھا, خوبصورتی کوئی کرائٹیریا نہیں کسی کے نیک ہونے, جنتی ہونے, دوستی ہونے کا. بعد میں کوئی یہ تو اسلام لانے کے بعد ان کی شکل حضرت عیسیٰ والی بن گئی تھی, پہلے کی تھی. تو وہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے. تو وہ نا ڈائریکٹ تو نہیں دیکھتا تھا, تو وہ یوں کر کے رکھیوں سے دیکھتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ڈائریکٹ دیکھنے میں اپنی ایک تذلیل محسوس کر رہا تھا. خیر یہ منظر اب دیکھا نا اس نے, تو جناب وہ واپس گیا. اس نے کہا ابو سفیان کو کہ بھائی جی چپ کر کے بوری بستر چکو تو واپس جاؤ, کیونکہ میں اس میں الفاظ ہیں بخاری کے, اس نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں. يا معشر قريش إني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه وإني والله ما رأيت ملكا في قومه قط مثل محمد في أصحابه ولقد رأيت قوما لا يسلمونه أبدا فانظروا رأيكم. میں کیسر و کسرا رومن امپائر کے ہیڈ اور پرشین امپائر کے ہیڈ کے درباروں میں بھی گیا ہوں, میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں. میں نے کسی بھی بادشاہ کی رعایا کو یہ تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے سردار کی, جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرتے ہیں. پھر اس نے آگے بیان کیا, اس نے کہا اللہ کی قسم جب وہ وضو کرتے ہیں وہ ان کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے, ان کا تھوک مبارک نہیں نیچے گرنے دیتے, اور اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ جب نبی علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے خاموش ہو جاتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کی بس زبان مبارک سے بات نکلنے کی دیر ہوتی ہے تو جھپٹ پڑتے ہیں وہ, اور وضو کا پانی لینے کے لیے وہ اس طرح کی دو کرتے ہیں گویا آپس میں لڑ پڑیں گے. تو انہوں نے کہا یہ اس بندے کو آپ لائٹ نہ لیں تو چپ کر کے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں. اب یہ ان کے لیے بہت بڑی تذلیل تھی کہ معاہدہ کر لیں. معاہدے کا تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو پاور کے طور پہ تسلیم کر لیا. ابھی تک تو وہ 3 دفعہ تو مارنے کے لیے آئے نا, بدر میں, احد میں اور خندق میں. اب وہ پاور تسلیم کریں گے تو تبھی معاہدہ کریں گے. سہیل ابن عمرو کو بھیجا, وہ بھی بعد میں صحابی بن گئے. ان کا بیٹا تھا ابو جندل اور دوسرا بیٹا تھا عبداللہ. سر یہ آپ نے سب کچھ دیکھنا تو عمر سیریز دیکھیں. قطر والوں نے 30 کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی پوری بایوگرافی فلمائی ہے, ان کو سینٹر کر کے نبی علیہ السلام کی سمجھ لیں سیرت فلما دی ہے ویڈیو میں. اس میں یہ ساری کی ساری انہوں نے مناظر جو ہے نا جو کرٹیکل ہے وہ سارے فلمائے ہوئے. تو سہیل ابن عمرو آیا تو پھر حضرت ابوبکر نے کہا کہ لگتا ہے اب صلح ہو جائے گی, کیونکہ وہ ذرا سمجھدار آدمی تھا, اور وہی ہوا. اس نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. تو کاغذ قلم یعنی اس وقت جو چمڑا تھا اور قلم منگوائی گئی, بخاری شریف میں الفاظ موجود ہیں. نبی علیہ السلام نے یعنی اس میں لکھی ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اس نے پہلا اعتراض ہی بسم اللہ کے اوپر کر دیا, کیونکہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان اور رحیم کے لفظ کو نہیں مانتے تھے. اسی لیے وہ سورۃ الکہف میں آتا ہے نا, سورہ بنی اسرائیل میں, کہ اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے, یہ سب اچھے نام اللہ ہی کے. وہ اللہ نے اصل میں انکار کیا تھا. اس نے کہا جی یہ بسم اللہ کو نہیں, ہم آپ بسمک اللہم لکھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جی, کاٹ کے بسمک اللہم لکھیں. اللہ گالتے ہوئی سی. اچھا پھر اس میں لکھا گیا یہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین عرب کے درمیان معاہدہ ہے. اس نے کہا جی ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہے, اگر رسول مانتے ہوتے تو آپ کے ساتھ لڑائی کرتے ہم, تو آپ اس کو محمد ابن عبداللہ کرتے ہیں. سیدنا علی جو کہ آپ کے کاتب تھے, تو نبی علیہ السلام نے سیدنا علی سے کہا کہ یہ تم نے کاٹ کے نا تو محمد ابن عبداللہ کرتے. تو سیدنا علی نے قلم پھینک دیا, یا رسول اللہ میں تو آپ کا نام نہیں کاٹ سکتا. یہ نہیں محبت فرماتے, یہ نہیں فرتے محبت میں تھا. نبی علیہ السلام نے بھی اس کو برا نہیں بنایا. آپ نے فرمایا اچھا یہ قلم مجھے دو, مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. تو بتایا گیا یہ لکھا. تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایسے لکیر پھیری, اور بخاری کے الفاظ ہیں, اس میں میرا کلپ بھی ہے, نبی علیہ السلام کی ہینڈ رائٹنگ, کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے محمد بن عبداللہ لکھا. چونکہ آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں تھے, یہ آپ کا معجزہ تھا. تو وہ اس میں الفاظ ہیں حدیث کے کہ آپ کی رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی, کیونکہ قرآن میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 51 ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ قرآن ہے. اس سے پہلے 49 50 میں آتا ہے کہ اگر یہ نبی دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے ہوتے تو کافر کہتے ہیں یہ کتاب انہوں نے خود لکھی ہے. تو یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ امی تھے. بہرحال معاہدہ لکھا گیا, اس کے اوپر یعنی سگنیچرز بھی ہو گئے. اب حضرت عمر کی تسلی نہیں ہو رہی. صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت عمر آئے کہا یا رسول اللہ ہم سچے نہیں ہیں. بالکل سچے ہیں جی. یہ کافر کے جھوٹے نہیں ہیں. کہا جھوٹے ہیں. اچھا جی. پھر کہا یا رسول اللہ کیا ان کے جو مقتولین ہیں وہ دوزخ میں اور ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں. فرمایا بالکل. تو یا رسول اللہ کیوں پھر ان کے ساتھ دب کے صلح کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں شرائط 3 شرائط تھی. پہلی شرط یہ تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کے یعنی مدینہ شریف آ جائے تو نبی علیہ السلام پابند ہے اس کو واپس کرنے کے. لیکن اگر کوئی مسلمان واپس آ گیا مکے تو مشرکین عرب اس کو واپس نہیں کریں گے. یہ دوسری شرط تھی. اب یہ تو دب کے صلح کرنے والی بات تھی. اور تیسری شرط یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے, ہمارے بھی ناک رہ جائیں, آپ واپس چلے جائیں, اگلے سال آ کے آپ عمرہ کر لیں, قضا کر لیں. یہ 3 شرائط تھی. اب تینوں شرائط بظاہر ان کی فیور کے اندر تھی, بالکل ون سائیڈڈ تھی نا. لیکن اللہ تعالیٰ جب حضرت عمر فاروق نے اعتراض کیا تو حضرت عمر نے نبی علیہ السلام فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا. اب نبی جب اللہ کی وحی کے ساتھ کوئی کر رہا ہے اس میں تو کوئی اعتراض نہیں. وہاں حضرت عمر کی تسلی نہیں ہوئی. آپ اس سے خاموشی سے نکل کے جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا کے کہا کہ یہ دیکھیں صلح کر لی. تو حضرت ابوبکر نے پھر حضرت عمر کو ڈانٹا اور کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہے,
وإذا أتانا أحد من قريش مسلما بغير إذن وليه نرده عليهم، وإذا جاء قريشا أحد ممن معنا لم يرده علينا كيف يكون هذا؟ يا عمر إنه عبد الله ورسوله لا يفعل إلا ما يأمره الله به، فالزم غرزه. اور حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی میں نے بڑا صدقہ اور خیرات کیا ہے اس دن مجھ سے نبی علیہ السلام کے ساتھ مس بہیو جو کیا، حالانکہ اس نے مس بہیو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو شریف انسان ہوتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ نبی کا مرتبہ کیا ہے، وہاں تو آپ آواز بھی اونچی کرے تو ہمارے کارن ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ 3 شرائط طے پا گئی۔ اب یہ بالکل ون سائیڈڈ شرائط تھی، نبی علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ اب بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے اور آپ نے معاہدہ کہا کہ یہ ہو گیا، تو اب اس طرح کرو کہ سب لوگ جو ہے نا یہیں پہ قربانیاں اپنی قربان کر دو۔ ویسے تو قربانی کرنے کے بعد حلق کروانا ہوتا ہے، قربانی ادھر ہی کرو، حرم تک جانے کی ضرورت ہے، یہیں کر کے اپنا حلق کروا دو، یعنی بال مڑوا دو، اور ساتھ ہی جو ہے وہ احرام بھی کھول دو۔ تو کوئی صحابی بھی نہیں اٹھا اس کے لیے، دوسری دفعہ کا، تیسری دفعہ کا، یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ صحابہ کو حکم دیا اور کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، یعنی وہ سارے ناراض تھے اس صلح کے اوپر۔ اب نبی علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ آپ ہر سفر میں اپنی کوئی نہ کوئی بیوی ساتھ رکھا کرتے تھے، قرآن اندازی کرتے تھے، بخاری میں آتا ہے ایک بیوی کو ساتھ لے جاتے تھے۔ اس سفر میں حضرت ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی، وہ خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سب سٹوری نہیں میں پڑھ رہا، یہ میں جتنا کچھ بیان کر رہا ہوں یہ بخاری مسلم میں موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ام سلمہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تو میری بات ہی نہیں کسی نے مانی، میں نے 3 دفعہ اناؤنسمنٹ کی ہے۔ تو ام سلمہ نے پھر بڑا زبردست مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ سب سے پہلے اپنی قربانی خود قربان کریں، اپنا حلق کروائیں اور احرام کھول دیں۔ نبی علیہ السلام باہر نکلے، اپنی قربانی کو قربان کیا، حجام کو بلوایا، سر حلق کروا دیا، احرام کھول دیا۔ اب باقیوں نے جب تمام صحابہ نے دیکھا حضور نے کیا، پہلے ہی اٹھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، کرتے کرتے سب کے سامنے، یعنی اب پیچھے کوئی راہ نہیں۔ اے ممکن ہے کہ صاحب یہ سوچ رہے ہوں کہ کوئی شاید کوئی نیا حکم نازل ہو جائے تو شاید کوئی نہ کوئی ہمیں اجازت مل جائے، کیونکہ صحابہ تو چاہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے اور یہ معاملہ کریں گے۔ اس دوران ایک اہم واقعہ ہوا جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کے مشرکین عرب کے پاس ڈسکشن کے لیے بھیجا۔ انہوں نے ان کو وہاں پہ قید کر لیا، یعنی محصور کر لیا، واپس نہیں آنے دیا۔ ان کو بلکہ آفر کی کہ تم عمرہ کر لو، چونکہ وہ حضرت عثمان بھی بنو امیہ سے تھے، ابو سفیان بھی بنو امیہ سے تھا۔ نبی علیہ السلام نے بڑی سمجھداری کی کہ ان کے خاندان کا ایک بندہ بھیجا، یہ خطرہ تھا کسی اور کو بھیجتے وہ قتل ہی نہ کر دیں، لیکن خاندان والوں کا خیال کرتے تھے کیونکہ قبائلی سسٹم بڑا اسٹرانگ تھا نا، وہ 7 لوگ کھڑے ہو جاتے تھے امیت میں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے قتل تو نہیں کیا، لیکن وہاں پہ معصور کر لیا اور کہا کہ تم کرنا چاہ رہے ہو تو کر لو۔ انہوں نے کہا میں نبی علیہ السلام کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا، عمرے کو میں نے کیا کرنا ہے، نبی علیہ السلام ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو لیکن پیچھے یہ خبر مشہور ہوگی مسلمانوں میں کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اب چونکہ علم غیب والا تو معاملہ بعد میں شروع ہوا، اس زمانے میں تو کوئی نہیں ہوتا تھا، نبی علیہ السلام تک بھی خبر پہنچی، اللہ نے چونکہ وحی سے نہیں بتایا، حضور کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی، آپ نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام کو جمع کیا اور موت کے اوپر بیعت کی پہلی دفعہ کہ مر جائیں گے، یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لیں۔ بل قتلوا عثمان قاتلهم الله. ويحك ما قلت؟ لنبرح حتى نناشز القوم وهو يدعونا إلى تلك الشجرة نبايعه ألا نفر حتى يفتح الله بيننا وبين قريش. تو بیعت والا یعنی یہ معاملہ ہوا، خیر اللہ کا کرنا ہوا۔ حضرت عثمان غنی پھر اس دوران ان کو جب پتہ چلا وہ ڈر گئے، انہوں نے حضرت عثمان کو واپس بھیج دیا۔ لیکن یہ اصحاب شجرہ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے نبی علیہ السلام کی بیعت کی ہے ان کو آگ نہیں چھوئے گی، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی یہ جو اس میں آیات نازل ہوئی ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ اسپیسیفکلی صلح حدیبیہ کے صاحب کے بارے میں جو واقعی جانسار تھے۔ ہم بعد میں استعادن سب پہ لگا لیتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی یہ آیات ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بلند کیا، آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں اس کی بھی بیعت یعنی لیتا ہوں۔ اور قرآن میں اس بیعت کو یعنی ایسی بیعت کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بیعت جب کی جا رہی تھی تو تمہارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ، یعنی نبی علیہ السلام آن دا بہاف آف گاڈ بیعت لے رہے تھے۔ جو سورہ توبہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں جو ہے وہ اور ان کی مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، تو مومن اس بیعت کے اوپر خوشیاں منائیں۔ بیعت کہتے ہیں بیع، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے بایعین، بیچنے کو۔ تو مومنین نے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کے سامنے، اپنے مال کو اور اپنی جان کو جنت کے بس۔ تو یہ جو پیری مریدی والی بیعت ہے نا، یہ آپ جا کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، پھر واقعی ہوتا ہے خرید ہی لیندے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں نا تھوڑے نال کرتے صحیح نہیں ویسے۔ تو بیعت کریں اللہ اور اس کے رسول کی عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عثمان یعنی اس دن معزز تھے، اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو یہ مرتبہ دیا۔ اچھا معاہدہ لکھا گیا، تو اب سہیل ابن عمر کا بیٹا تھا ابو جندل، وہ مسلمان ہو چکا تھا، جو معاہدہ لکھنے ہے اس کا بیٹا مسلمان، اسی دوران وہ وہاں پہ آ گیا۔ يا معشر المسلمين يا معشر المسلمين إني جئتكم فرا إلى الله ورسوله. بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، وہ بھاگ کے آ گئے۔ تو ابو جندل کی حالت دیکھی مسلمانوں کو ترس آ گیا۔ يا معشر المسلمين أقيلوني واعصموني قد مضت القضية بيني وبينكم قبل أن يأتي هذا. يا معشر المسلمين أوردوا إلى المشركين يفتنونني عن ديني. تو سہیل ابن عمر سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابو جندل کو تو میرے پاس رہنے دو۔ اس نے کہا نہیں جی معاہدہ لکھا جا چکا ہے، آپ نے بڑی کوشش کی، فرمایا کو فدیہ لے لو، کچھ کر لو، اس کو نہ لے کے جاؤ، کیونکہ ابو جندل بھی چیخ رہے تھے کہ مجھے بڑا میرے ساتھ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے۔
الٹیمیٹلی جب سہیل نہیں مانا جا رہا وہ باپ بھی تھا تو نبی علیہ السلام نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے ابو جندل صبر کرو, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی تمہارے لیے راستہ نکالے گا, کیونکہ اب معاہدہ ہم لکھ چکے ہیں کہ کوئی مسلمانوں میں سے یہ ایک ہی بندہ تھا جو آیا تھا, ٹھیک ہے نا, جو واپس کرنا پڑ گیا اسی موقع پہ. اب سہیل ابن عمر واپس لے گیا اور بڑا خوش ہوا, کہتا دیکھنا پھر اسی کیسی شرط میں رکھی کہ نہ میں سیاح ہوا, یہی پتا ہے یہی شرط گھاٹے فٹ ہونی سی, یہی گلے فٹ ہونی تھی یہی شرط. تو اس وقت پھر ابو جندل نے سہیل ابن عمر سے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ اس شرط سے تمہیں فائدہ ہوگا؟ بتاؤ آج تک جتنے مسلمان ہوئے ہیں کبھی مدینے سے مکے کو واپس آیا حضور کو چھوڑ کے کوئی ایک بھی مرتد ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو ان کا تو اس سے حضور کو کیا فرق پڑے گا, ادھر سے کوئی نہیں آنا. اگر تم کہتے ہو کہ یہاں سے لوگ وہاں جانا چھوڑ دیں گے تو کیا وہ اسلام قبول کرنا چھوڑ دیں گے؟ وحقا تظن أنك أخذت لقريش أكثر مما أعطيت لرسول الله. ألم تسمع ما قلت؟ قل لي كم رجلا من المسلمين ارتد عن دينه منذ بعث رسول الله، وكم رجلا من قريش خرج منكم إلى الإسلام منذ ذلك الحين. أنتم تخشون تحول الناس عنكم، فلذلك هذا الشرط. أما رسول الله فلا يخشى من أصحابه ما تخشون من أصحابكم، ولذلك رضي به. وہ یہاں پر ہی رہیں گے لیکن اسلام تو قبول کر لیں گے. تو نبی اسلام تو ون ون سچویشن میں, اور وہی ہوا. وہ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک اور صحابی تھے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ, وہ بھاگ کے مسلمان ہو گئے, مدینہ شریف آ گئے, پیچھے ہی مشرکین عرب بھی آ گئے اور کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں. أبو بصير فررت من مكة خذني إلى رسول الله يا عمر فوالله لا أرجع إلى المشركين فيفتنونني في ديني. ولكنك علمت أن العهد بيننا وبينهم أن نرد من يأتينا منهم بغير إذن وليه. خذني إلى رسول الله يا قد خرج هذا بغير إذن وليه. العهد العهد والميثاق الميثاق. تو نبی اسلام نے پھر ابو بصیر سے کہا کہ خدا خدا کر کے معاہدہ ہوا ہے, تو اب معاہدے کو نہ توڑ تو تو واپس نہ کے ساتھ چل. تو نبی اسلام نے ان کو واپس بھیج دیا. وأن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. اب راستے میں کیا ہوا کہ وہ دو بندے تھے, یہ اکیلا تھا, اور ان بندوں میں سے صحیح بخاری میں آتا ہے ایک بندے کے پاس بڑی خوبصورت سی تلوار تھی. تو وہ تلوار کی اپنی تعریف کر رہا تھا کہ دیکھو یہ کتنی خوبصورت تلوار ہے, اس کا دستہ کتنا پیارا ہے, اور یہ جس میں عورتوں کو بھی عادت ہوتی ہے نا اپنی چیزوں کی تعریف کرنے کی. تو وہ ابو بصیر نے نا اس کی کمزوری سمجھ لی. تو اب وہ گپ شپ شروع ہوگی, ذرا واپس جا رہے تھے, فرینڈلی موڑ تھا, انہوں نے کہا یہ تلوار ذرا مجھے دکھاؤ نا, میں بھی اسے دیکھوں. وہ تلوار پکڑی, اس کو قتل کیا گھوڑا لے کے. تو نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے وعدے کا پابند ہوں, تو تم ادھر سے چلے جاؤ. اس نے کہا رسول اللہ آپ جس چیز کے پابند تھے وہ آپ نے کر دیا, ٹھیک ہے میں مدینے میں نہیں رہتا, لیکن میں اب اس چیز کا بھی پابند کوئی نہیں کہ میں مکے میں واپس جاؤں, کیونکہ آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا, یہ تو میں آیا ہوں نا واپس, تو مجھے آپ اجازت دیں. آپ فرمایا تم بس مدینے میں نہیں, جدھر مرضی جا کے رہو, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راہ تمہارے لیے نکال دے. تو وہ سمندر کے کنارے ایک بستی تھی جہاں سے مشرکین عرب کے قافلے جایا کرتے تھے تجارت کے لیے شام, وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا اکیلے بندے, اور منظر انہوں نے عمر سیریز میں فلمایا. اچھا, اب وہاں سے جتنے بھی مسلمان ہو کے آتے تھے نا ان کو پتا چل گیا, تو وہ بجائے مدینہ شریف جانے کے وہاں پڑاؤ ڈال لیتے تھے. ادھر کافی سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا ہم کافی زیادہ ہو گئے, تو ایسی تھی تیسی قریش مکہ کی, انہوں نے ہمارا مال لوٹا ہے نا, اب ان کا کوئی قافلہ سلامت نہیں یہاں سے جایا کرے گا. تو انہوں نے کیا کیا, وہ قافلہ ان کا تجارت کا جب گزر رہا تھا انہوں نے پکڑ کے لوٹ لیا سارا مال ان کا, اور ان کو واپس بھیج دیا اور کہا ادھر جا کے خبر دے دو کہ آندھا کے بعد بھوکے مرو گے تم, اب تمہارا کوئی قافلہ ادھر محفوظ نہیں ہے. وہاں پھر انہوں نے میٹنگ کی آپس میں کہ یار کیا کریں, یا تو ہم کوئی لشکر کشی کریں ان کے اوپر, لیکن لشکر کشی کیسے کریں, وہ تو خانہ بدوش تھے, کبھی کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے کبھی کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے. تو الٹیمیٹلی یہ ڈیسائیڈ ہوا, سہیل ابن عمر کو بلایا گیا کہ تو بڑا سیاڑا مردہ ہے نا, تو مہربانی کر جا کے نبی علیہ السلام کو ریکویسٹ کر کے یہ شرط ختم کر دیں, اور جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا اللہ کا واسطہ کہ اپنے کال ہی رکھو, ساڈے تو جان چھڑاؤ, کم از کم آپ کے پاس رہیں گے, کم از کم ہمارے قافلے تو نہیں لوٹیں گے نا, کسی چیز کے پابند تو ہوں گے. پھر وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کے ریکویسٹ کی, اور نبی علیہ السلام کی شرافت تھی, آپ نے قبول کر لی. آپ فرمایا چلو ٹھیک ہے. پھر ان کی جان چھوٹی. بر وہ صحابی جو تھے ابو بصیر, حضرت عمار بن یاسر کو نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ جا کے ان کو پیغام دو. تو وہ حالت نزا میں تھے اس وقت, یعنی وہ بیمار ہو گئے وہ عرب میں, تو بل وہ نزا کے عالم میں تھے. عمار بن یاسر آئے, انہوں نے خوشخبری دی, ان کی قبر پھر وہیں پہ بنی ہے. ان لوگوں کے نام بھی آج لوگوں کو نہیں پتا کہ جن لوگوں نے اسلام کے لیے شروع میں کیا قربانیاں کی ہیں. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دروشی پڑھیں, اللہم صلی علی محمد صلی اللہ. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو
آپ دیکھیں کس طریقے سے یعنی ان لوگوں نے اپنی طرف سے ہوشیاری کرنے کی کوشش کی. اچھا جب یہ سب کچھ ہوا پھر حضرت عمر آئے حضرت ابوبکر کے پاس اور کہا کہ آپ نے سچ کہا تھا، یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی میرا وہ ویژن نہیں تھا کہ ہم دم کے صلح کر رہے ہیں اور یہ صلح جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے فتح کی نوید ثابت ہونی ہے. الله أعلم ورسوله. قد كنت والله أرشد مني رأيا حين قلت يا أبا بكر نلزم غرز رسول الله فإنه يرى بوحي الله ما لا نرى، وأنا قد أخذني الغضب وعارض أمر رسول الله. ويل لعمر كيف يمحو ذنبه. هون عليك، ما عرفت رسول الله.